हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। गठरी गुनाह की घट रही है यहाँ, गठरी गुनाह की घट रही है यहाँ, बड़े सुकून से अपनी भी कट रही है यहाँ। अमीरे शहर से कह दो कि झोलियाँ भर लें, अमीरे शहर से कह दो कि झोलियाँ भर लें, अली के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। अमीरे शहर से कह दो कि झोलियाँ भर लें, अमीरे शहर से कह दो कि झोलियाँ भर लें, अली के लाल की खैरात बट रही है यहाँ, अली के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। एक शेर और समाप्त करें बड़ी तेज़ी के साथ, चूँकि इंशाअल्लाह वक्त का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब फ़ौरन इंशाअल्लाह ताला हज़रत का खिताब होगा और उसके बाद मैं अपने खुतबा शोरा से मैं इल्तिजा माज़रत चाहता हूँ कि हज़रत के खिताब के बाद में इंशाअल्लाह जितने भी लोग हैं सब लोग पढ़ेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। दो दो शेर ही क्यों ना पढ़ें लेकिन सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब फ़ौरन इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब होगा। कुल की महफिल होगी उसी में पढ़ देंगे। कुल शरीफ की महफिल में इंशाअल्लाह सब पढ़ेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। कि बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, सब लोग साथ दे दीजिए जरा सा। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। बेटा अली का कैसे, आप लोग समाप्त कर रहे हैं ना, हाथों को उठाकर बोलिए या हुसैन। अब हाथ उठाकर बताइए कितने लोग हजरत का खिताब समाप्त करना चाहते हैं, बोलिए। अभी बिल्कुल सुनना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला। देखिए, हाँ बैठ जाइए। कि बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, और पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की। अरे नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। और करबो बला में कैसी कशिश भर गए हुसैन, करबो बला में कैसी कशिश भर गए हुसैन। जो एक बार जाएगा हर बार जाएगा, जो एक बार जाएगा हर बार जाएगा। आइए हज़रात हम और आप तैयार हो जाएं। जिगर गोशे बतूल फातिमा ज़हरा के फूल, जिगर आले रसूल हमारे दरमियान शिबलिए दौरा हज़रत अल्लामा अलहाज शाह हज़रत अबू बकर शिबली मियाँ शाह साहब किबला पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ़ फरमा है। बिला ताख़ीर हज़रत की बारगाह में माइक को पेश करूं और एक ज़ोरदार नारा लगाएं सब लोग। बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादत इमाम हुसैन, फैज़ाने ज़फ़र मसूदे मिल्लत, खान वादे की चौचे मुक़द्दसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लो इन्हें देख लो, एक नज़ारा है ये, लो इन्हें देख लो, एक नज़ारा है ये, आसमाने खिताबत का तारा है ये, नजदियत का गला काटने के लिए दस्ते हक्का बना तेज आ रहा है ये, दस्ते हक्का बना तेज आ रहा है ये। इत्मीनान से बैठे इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब समाप्त करें। कि कहीं गुलपोशी होती है, मगर जब विलादत हुसैन मनाया जाता है तो गुलपोशी नहीं बल्कि गुलपाशी होती है। क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الذي كان عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي كاظما في جميع حوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله تعالى عليه وعليه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ 8واں جشن منایا گیا ہے جشن ولادت امام علی مقام کے عنوان سے 8واں ہے اور یہ تو پیرزادہ حضرت سید بابر اشرف صاحب کی کاوشوں سے کی کمرے سے یہ یہاں تک لے آئے. جب یہ کرتے تھے کمرے میں تو 72 تھے, ایک گجرے میں 72 لوگ, 72 حسینی تھے, مگر امام حسین کا کرم دیکھو آج ہزاروں کی تعداد میں حسینی باہر آ گئے. صدائے صوفیاء ہند کے زیر اہتمام یہ آج کا شاندار جلسہ, اور اس میں میرے امّ محترم حضرت سید ظفر مسعود صاحب شہزادہ مجاہد دورہ کا بھی احسال ثواب ولادت امام حسین کے اس پرعظیم موقع پر کہ امام حسین کا کرم ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. آل انڈیا محمدی مشن کے عبقری شخصیت علی جناب الحاج شہزادہ مخدوم سمنہ و غوث اعظم سید ایوب اشرف صاحب اشرفی جیلانی مدد اللہ النورانی جلوہ افروز ہے, اور میرے امّ محترم پیرزادہ سید یعقوب اشرف صاحب اور دیگر علماء اکرام ذمہ دار شورا مولانا بالخصوص مولانا اشتیاق صاحب اور احمد میاں صاحب جن کی کاوشوں اور محنتوں سے آج یہاں کا یہ پروگرام ہو رہا ہے. مختصر سے وقت میں حالات کو دیکھتے ہوئے یہ پروگرام منعقد کیا, اور ہمارے جلال الدین صاحب کی محنت اور محبت, اسے کہتے ہیں حسینیت. اسی کا نام حسینیت ہے, یہی نام ہے اہل بیت کی محبت کا. نبی نے فرمایا تھا کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرہ. جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا, جو ان کے بغض میں مرا وہ کافر مرا. تو اہل بیت کی جو محبت ہے, حسین سے جو محبت ہے, میرا حسین کیا ہے,
تو نبی نے بتا دیا حسین کیا ہے. حسین منی انا من الحسین. گفتگو بہت ہے، لمبی چوڑی بھی ہے، مگر میں سوچتا ہوں میرے بھتیجے سید حسین میاں نے ایک دو تین شعر میرے پر نانا حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا سنا، تو میں نے اس کو منظوم طور پر دو تین شعر پڑھ کر پھر میں اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں گا. لیکن جس طریقے سے آپ سن رہے ہیں یہ حسینی مزاج نہیں ہے. تھوڑی گرمی لائیے، ہمیں وہ ہزاروں کے لشکر کے آگے وہ نہ دبے. حسینی مزاج یہ ہے، 72 تھے مگر کامیاب، وہ ہزاروں کی تعداد میں ناکام. یزید مٹ گیا، آج بھی حسین زندہ ہے، حسینیت بھی زندہ ہے. تو وہی مزاج لے کر کہو یا حسین، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو یا حسین. تمہاری آواز کربلا تک چلی جائے، نجف اشرف تک پہنچ جائے. یا حسین بہت کراؤ، 2 مرتبہ 3 مرتبہ کرو تب جا کے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، نعرہ حیدری. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے. علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل. علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل. بس ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی ہے. بس ان کا دل جلانے علی کا نام کافی ہے. زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید. زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید. میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے. میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے. بارگاہ رسالت و درود و سلام کا نام اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اصل بات ایسی ہے تو بارگاہ امام حسین کا کرم ہے کہ میں تو خود گلو گرفتہ میں کا شکار تھا، مگر آج ہی تھوڑی آواز کھلی ہے اور آپ کے سامنے میں خطاب کر رہا ہوں. مگر میں بھی بہت لمبی چوڑی تقریر نہ کر کے
بلکہ ساغر کو گاگر میں لا کر کے مکمل کر دوں گا، کیونکہ ہم تو حسینی ہیں کہ 1000 سجدے زمین حرم پہ ہو شبلی۔ دائیں ہاتھ والے بڑے کمزور چل رہے ہیں کہ 1000 سجدے زمین حرم پہ ہو شبلی، کہ حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مجمع جب تک آواز نہیں دے گا میں تخیر نہیں کروں گا۔ سیدھی بات ہے، آپ تھوڑا سا مضبوطی لائیے، جس لئے کہ آپ کہیں اور نہیں نخاس میں ہیں، اور نخاس میں آؤٹر کا شور بھی ہے، تو آپ کو تھوڑا سا آواز بلند کرنی پڑے گی کہ یہ سبحان اللہ کہ 1000 سجدے زمین حرم پہ ہو شبلی، کہ حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے کہ حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے کہ حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو مطلب یہ کہ حسین کی محبت، حسنین سے عشق، فاطمہ سے محبت، علی دل میں ہو، نبی آ گئے۔ اس لیے علی کو، اس لیے بھی اے علی، مومن و منافق کے فرق کو سمجھنا ہے تو علی کو سمجھو، کہ علی کا نام آئے چہرہ کھل جائے سمجھ لو مومن ہے، اور مرجع جائے سمجھ لو منافق ہے۔ اسی لیے علی ہر گلی علی علی۔ میرے دوستوں، جب رب کو اپنی معرفت کرانی ہوئی، جب اپنی معرفت، اپنی پہچان، رب کو اپنی احدیت، صمدیت، بے نیازی، نراکار ہونا، اصمت ہونا، لامحدود ہونا، جب اپنی معرفت کرانی ہوئی کہ لوگ میری احدیت کو جانے، میری صمدیت کو جانے، میری بے نیازی کو جانے، میرے نراکار ہونے کو جانے، میرے اصمت ہونے کو جانے، میرے لامحدود ہونے کو جانے، تو حدیث قدسی ہے، رب نے فرمایا کہ کنتو کنزن مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، میری صمدیت کو کوئی نہیں جانتا تھا، میری الوہیت کو کوئی نہیں جانتا تھا، میری الہیت کو کوئی نہیں جانتا تھا، میری ربوبیت کو کوئی نہیں جانتا تھا، میں ایک ڈھکا چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں جانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو بنایا۔ میری احدیت چاہیے نور محمد کے پاس جاؤ، میری صمدیت چاہیے نور محمد کے پاس جاؤ، میری یکتائی چاہیے نور محمد کے پاس جاؤ، میری بے نیازی چاہیے نور محمد کو پاس جاؤ، بغیر محمد کے نہ آنا۔ بغیر محمد کے مجھے ایک مانو گے مواحد کہلاؤ گے، اور محمد کو مان کے مجھے ایک مانو گے تو مومن کہلاؤ گے۔ محمد کے ذریعے آؤ خدا مل جائے گا، اور جو محمد کے ذریعے آئے، ابو بکر محمد کے ذریعے کامیاب، عمر محمد کے ذریعے کامیاب، عثمان محمد کے ذریعے کامیاب، علی محمد کے ذریعے کامیاب، زبیر و طلحہ محمد کے ذریعے کامیاب، عبداللہ عبد الرحمن ابو ہریرہ محمد کے ذریعے کامیاب، اور جو اکڑ گیا تو پورا کا پورا اکھڑ گیا۔ میں اکثر کہتا ہوں ہر ایک عشاق ہے باغ رم کا، ہر ایک عشاق ہے باغ رم کا،
قسمت میں پورے نہیں ہوتی. ابو جہل کہاں دولت ایمان, پیپل کے درختوں پر کھجوریں نہیں ہوتی. یا رسول اللہ, زور سے سبحان اللہ, ماشاءاللہ. پیپل کے درختوں پر کھجوریں نہیں ہوتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات, تو جس نے لائن پکڑ لی, اسی لیے ہم نے لائن کو پکڑ لیا. جسے موسیٰ کاظم مل گئے وہ کامیاب ہو گیا, جسے امام رضا مل گئے کامیاب ہو گیا, جسے امام مہدی مل جائیں وہ کامیاب ہو جائے گا. اسی لیے لائن کو پکڑا سارے اماموں کا. 12 امام, یہ 12 امام, جس کے پاس ہوگا امام, یہ 12 امام جس کے پاس ہوگا ایمان, اسی کے پاس ہوں گے یہ 12 امام. اسی لیے ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رہو. 12 امام مل گئے, جب 12 امام مل جائیں گے تو 12ویں والا بھی مل جائے گا. اسی لیے اسی لائن کو جس نے پکڑ کے چلا وہ سب کامیاب ہو گئے, اور جو نہ پکڑ پایا وہ نالے ہی میں رہا. وہ کامیاب نہیں ہو پایا. اسی لیے رسول چاہیے تو کس کے پاس جائیں, علی چاہیے تو کس کے پاس جائیں, تو نبی نے حدیث قدسی کنتو کنزا مخفیا, میں پوشیدہ خزانہ تھا, میں نے چاہا میں جانا چاہوں تو میں نے نور محمد کو بنایا. اب جس کو آنا ہے نور محمد کے ذریعے آؤ. اب سب نور محمد کے ذریعے, سب نور محمد کے ذریعے نبی مل جائیں گے تو خدا مل گیا. جسے مصطفیٰ مل گئے اسے خدا مل گیا, جسے مختار مل گئے اسے خدا مل گیا, جسے مدینے والے مل گئے اسے خدا مل گیا. اور جس نے ان کو چھوڑ دیا تو جدا ہو گیا. جی جی بے شک. تو کہا کن تو رب کو جب اپنی معرفت کرانی ہوئی تو لفظ کنتو کا استعمال کیا. کنتو کا استعمال کیا. کنتم عربی کا ایک لفظ ہے کنتو, واحد متکلم کا صیغہ علماء بیٹھے ہوئے. جب لفظ کانا جب پہلے ماضی پہ داخل ہوگا ماضی بعید کا معنی دے گا, جب مضارع پہ داخل ہوگا تو استمراری کا معنی دے گا. اسی لیے ہمارے مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے کانا کانا کانو کانت کانتا کنتا کنتا کنتما کنتم کنتے کنتما کنتن کنتو. واحد متکلم کنتو, تو رب نے کہا کنتو کنزن مخفیا, میں نے 3 مقام پر کنتو دیکھا ہے. توجہ چاہتا ہوں, کنسنٹ پورا میری طرف رکھیے گا, متوجہ رہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, نبی نے کہا کہ کنتو نبی وآدم و بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابو بکر کی منزلیں طے کر رہے تھے, میں نبی تھا. کنتو نبی وآدم و بین الروح والجسد, میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے, میں نبی تھا. یہ بھی کنتو کنزن مخفیہ, وہ بھی کنتو. میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے, میں نبی تھا. مطلب آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے, روح اور جسم کے درمیان تھے, میں اس وقت نبی تھا. سمجھے, نبی کب تھے آدم سے پہلے, نبی کب تھے نوح سے پہلے, نبی کب تھے شیش سے پہلے, نبی کب تھے زکریا سے پہلے, نبی کب تھے یوشع سے پہلے, نبی کب تھے یونس سے پہلے, نبی کب تھے وہ ابراہیم سے پہلے, نبی کب تھے وہ اسحاق سے پہلے, نبی وہ کب تھے داؤد سے پہلے, نبی کب تھے ایوب سے پہلے, نبی کب تھے یعقوب سے پہلے, نبی کب تھے اسحاق سے پہلے, نبی کب تھے عزیر سے پہلے, سب سے پہلا وہ نبی میں
نبی ہونا اور ہے، اعلان نبوت اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن ولادت امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو اعلان نبوت اور ہے، یہی وجہ ہے نبی کی دو طریقے کی زندگی ہے، دو طریقے کی نبی کی زندگی ہے، ایک رسول کی ذاتی زندگی اور ایک رسول کی رشد و ہدایت کی زندگی۔ میں توجہ چاہتا ہوں، آج ولادت امام حسین کے صدقے میں یہ پیغام آپ لے کے جائیے، دو زندگی ہے، ایک رسول کی ذاتی زندگی اور ایک رسول کی رشد و ہدایت کی زندگی۔ رسول کی جو ذاتی زندگی ہے وہ 40 سال ہے اور جو رشد و ہدایت کی زندگی ہے وہ 23 سال ہے۔ کئی سال ہے؟ 23 ایئر، 23 سال میں پورا قرآن بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک نازل ہوا، اور 40 سال میں کوئی قرآن کا نزول نہیں ہوا، کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی، کوئی پستک نہیں آئی، کوئی پیغام نہیں آیا۔ 40 سالہ زندگی میں کچھ نہیں، 23 سالہ زندگی میں اسلام ہے، قانون اسلام ہے، شریعت ہے۔ سورہ بقرہ اسی 23 سال میں ہے، سورہ یاسین اسی 23 سال میں ہے، طٰہٰ و یاسین مدثر مزمل ساری آیتیں 6666 آیتیں 23 سال میں ہیں، اور 40 سال میں کچھ نہیں۔ مگر مجھے بتاؤ لکھنؤ کے غیور مسلمانوں، اگر تمہاری دینی ہمیت بیدار ہے تو مجھے جواب دو، نبی کی 40 سالہ زندگی، وہ 23 سالہ زندگی جو الگ رشد و ہدایت کی تھی، وہ قرآن کے مطابق تھی یا نہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، آپ کی غیرت کو آواز دے رہا ہوں۔ نبی کی جو 40 سالہ زندگی تھی، نبی کی جو 23 سالہ زندگی تھی، وہ 23 سالہ زندگی جو تھی اور جو 40 سالہ زندگی تھی، وہ کیا کتاب الہی کے مطابق تھی یا نہیں؟ تو بس یہی فرق ہے نبی میں امتی میں، کہ نبی اور امتی کا فرق یہی ہے کہ نبی چلتے ہیں تو قرآن نازل ہوتا ہے، امتی قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پہ چلتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ولادت یوم امام حسین، نعرہ حیدری، حضور ابو بکر شبلی میاں صاحب قبلہ۔ تو کہا کن تو نبی آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، تو وہ کون سا لفظ ہے؟ کن تو جب رب کو اپنی معرفت کرانی ہوئی، اپنی احدیت، اپنی سبدیت، اپنی بے نیازی، اپنے نیراکار ہونا، اپنا عاصمت ہونا، اپنا لامحدود ہونا بیان کرنا ہوا، تو لفظ کنتو کا استعمال کیا۔ جب نبی کو اپنی نبوت بیان کرنی ہوئی تو لفظ کنتو کا استعمال کیا کہ کنتو نبی و آدم و بین الماء والطین، اور مقام غدیر خم پر، غدیر کے مقام پر علی کے ہاتھ کو اٹھا کر کہا کہ من کنتو مولا وہذا علی المولا۔ من کنتو مولا فہذا علی المولا، مطلب کیا؟ مطلب جسے علی مل گئے نبی مل گئے، جسے علی مل گئے نبی مل گئے، اور جسے نبی مل گئے اسے خدا مل گیا۔ یہی راستہ، تبھی تو نبی نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور سنو، شہر میں وہی داخل ہوگا جس کا دروازے سے صحیح رابطہ ہو۔ اب کوئی دروازے ہی سے لڑ جائے تو دروازہ بند ہو جائے گا،
اسی لیے کچھ لوگ شہر پہ قبضہ تو چاہتے ہیں مگر دروازے سے رابطہ نہیں رکھے ہوئے ہیں. اور اللہ کا شکر یہ ہے بابر میاں صاحب والدی صاحب کا کرم ہے کہ میں نے اپنا دروازے سے رابطہ مضبوط رکھا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جنت کو پکڑ کے چلتے ہیں مگر دروازہ چھوڑ دیتے ہیں. مگر اللہ کا فضل یہ ہے کہ جنت سے بھی رابطہ ہے اور دروازے سے بھی رابطہ ہے. اس لیے مضبوطی سے پکڑ کے چلنا چاہیے. جسے علی مل جائیں گے نبی مل جائے گا. حضرات اب چونکہ بات علی کی آ گئی ہے، بات فاطمہ اور حسن و حسین کی ہے، تو علی سے پوچھو کہ علی تم ہو کیا؟ میں کیا بتاؤں گا علی کیا، میں کیا بتاؤں گا حسن کیا ہے، میں کیا بتاؤں گا حسین کیا ہے. میری بولی ہے. ہم علی سے پوچھیں گے. ہم تو حسن و حسین کے اندر جا کر دیکھیں گے حسن و حسین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. علی سے پوچھو علی تم ہو کیا؟ علی نے کہا میں انا نقطہ تو تحت البائے بسم اللہ، میں بسم اللہ کی با کے نیچے کا نقطہ ہوں. لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں فلاں اتنے سن میں ایمان لائے تھے، فلاں اتنے سن میں ایمان لائے تھے، فلاں کے ایمان کی عمر یہ ہے. بچوں میں علی ایمان لائے تھے. لوگ اکثر کہتے ہیں بچوں میں علی تھے ایمان لانے میں. ارے بچے ایمان تھوڑی نہیں لاتے ہیں. ایمان کے لیے بھی ایج ہے، عمر ہے. نماز کے لیے بھی ایج ہے، عمر ہے. ایمان لانے کے لیے بھی بالغ ہونا ضروری ہے. بالغ ہے. مگر علی کا ولی کون تھا؟ جس کا ولی نبی ہو. تو اب ولی نے جو پسند کیا علی نے تائید کیا. تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اچت نہیں ہوگا کہ علی اس ایج میں لائے تھے ایمان. 7 سال 9 سال یہ ایج نہیں ہوتی ایمان کی. یہ تو ولی کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ تو کفیل کے اختیار میں ہوتا جس کی کفالت میں ہے. علی کفالت میں تھے نبی کی. علی نے کہا انا نقطہ تو تحت البائے بسم اللہ، میں بسم اللہ کی با کے نیچے کا نقطہ ہوں. کیا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے نیچے کا نقطہ ہوں. علی نقطہ ہے. نقطہ جانتے کسے؟ پوائنٹ. ہندی میں بندو. نقطہ ہوں نقطہ. میں آپ کو بتاؤں جو عرفا نے کہا ہے، جو صوفیہ نے کہا ہے، جو اولیاء نے کہا ہے کہ پورے قرآن کو سمیٹ دو تو سورہ فاتحہ میں آ جائے. جی بے شک. پورے قرآن کو سمیٹ دو تو سورہ فاتحہ میں آ جائے. سورہ فاتحہ کو سمیٹ دو تو بسم اللہ میں آ جائے. اور بسم اللہ کو سمیٹ دو تو با میں آ جائے. اور علی کہتے ہیں نا نقطہ تو تحت البائے بسم اللہ، میں بسم اللہ کی با کے نیچے کا نقطہ ہوں. مطلب پورے قرآن کو سمیٹ دو گے تو سورہ فاتحہ میں آ جائے گا. سورہ فاتحہ کو سمیٹ دو گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ جائے گا. اور اس کو سمیٹ دو گے تو نقطے میں آ جائے گا. مطلب نقطے کو پھیلاؤ گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بن جائے گا. اور پھیلاؤ گے تو سورہ فاتحہ بن جائے گا. اور پھیلاؤ گے تو پورا قرآن بن جائے گا. مطلب کیا؟ کس پھیلاؤ گے تو پھیلایا جیسے تم نے نقطے کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا. اور پھیلا دیا تو سورہ فاتحہ بن گیا. اور پھیلاتے گئے تو پورا قرآن بن گیا. مطلب کیا کہ پھیلاؤ گے تو قرآن بن جائے گا اور سمیٹ دو گے تو علی بن جائے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمیٹ دو گے تو علی بن جائے گا. اے علی تم نے تو کہہ دیا کہ میں نقطہ ہوں. تم نے تو بتا دیا کہ میں نقطہ ہوں. تو ماں فاطمۃ الزہرا کیا ہے؟ تم نے تو نقطہ بتا دیا میں نقطہ ہوں نقطہ ہوں نقطہ ہوں. میں اوپر سے آتا ہوں، ہماری عادت ہے. ہم آئیں گے حسین تک مگر علی کو اور فاطمہ کو پتا کہ آئیں گے کہ میرا حسین کون ہے، جس کا بابا ایسی، جس کی ماں ایسی.
اللہ اللہ تو دینے کے لیے آئی تھی، نوازنے کے لیے آئی تھی، عطا کرنے کے لیے آئی تھی۔ بے شک بے شک جو ناحقوں کے خلاف جنگ کرے وہ حسین، جو اسلام کو بچا لے جائے وہ حسن۔ یہ وہ ماں کی تربیت تھی۔ تو علی تو نقطہ ہیں، فاطمہ کیا ہے؟ اور فاطمہ کا مقام میں کیا بتاؤں؟ میری مجال کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، اللہ اور کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں کچھ کہوں گا ہی نہیں، مقام فاطمہ الزہرا آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ بھائی میں کچھ بولوں گا نہیں، مگر آپ کہیں گے واہ 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 کیا مقام ہے۔ سبحان اللہ بے شک میرے آقا جس جگہ آرام فرما ہے، اللہ اللہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں آرام فرما، جس گنبد کے نیچے آرام فرما ہے، آپ کے جسم مبارک سے جو خاک جو زمین ٹچ ہے وہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ بے شک بے شک بے شک احمد میاں صاحب کی میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں، والد بزرگوار کی موجودگی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ جگہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ میرے دوستوں وہ جگہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ جو مٹی، جو خاک، وہ ذرات جو جسم اطہر سے ملے ہوئے ہیں وہ عرش اعظم سے افضل۔ بے شک ارے وہ خاک، وہ زمین کا حصہ ٹکڑا نہیں ہے، نبی کے جگر کا، نبی کے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، اور عرش اعظم سے افضل۔ اور فاطمہ تو جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ فاطمہ تو جگر کا ٹکڑا ہے۔ الفاطمہ تو بسط منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب جگر کے ٹکڑوں کی اہمیت ہے، جو جگر کا ٹکڑا ہے، جو جگر کے ٹکڑے ہیں ان کا کیا کہنا؟ الفاطمہ تو بسط منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بے شک بے شک علی نے کہا میں نکتہ ہوں، فاطمہ نے کہا میں بھی نکتہ ہوں، مگر دونوں کے نکتے میں فرق ہے۔ ایک نکتہ کلام پاک کا ہے، ایک نکتہ کلام پاک کا ہے، اور دوسرا نکتہ رسول پاک کا ہے۔ ایک نکتہ کلام پاک کا ہے، دوسرا نکتہ رسول پاک کا ہے۔ ایک نکتہ کلام پاک کا ہے، دوسرا نکتہ رسول پاک کا ہے۔ ارے جو کلام پاک کا نکتہ تھا، توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ارے جو کلام پاک کا نکتہ تھا وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ جو کلام پاک کا نکتہ تھا وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، اور جو رسول پاک کا نکتہ تھا وہ رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ یہ بھی نکتہ، وہ بھی نکتہ، یہ بھی نکتہ، وہ بھی نکتہ، مگر دونوں نکتے مل گئے۔ ایک کلام پاک کا نکتہ، ایک رسول پاک کا نکتہ، جب یہ دونوں نکتے ملے تو حسن بنے اور حسین بنے۔ جب یہ دونوں نکتے بنے تو حسن بنے حسین بنے، تبھی تو کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ دونوں نکتے مل گئے میرے دوستو، یہ حسن ہوئے اور حسین ہوئے۔ ہم ولادت منا رہے ہیں، کچھ لوگ بچپن تو نہیں بتاتے، پچپن بتانے لگتے ہیں۔ اچھا لکھنؤ میں بھی شہادت کا تو ماحول ہے، ولادت کا ماحول نہیں ہے۔
اگر ولادت نہیں ہوتی تو شہادت کہاں ہوتی؟ اسی لیے حضرت سید بابر میاں نے ولادت شروع کیا کہ جسے حسین کی ولادت سمجھ میں آ جائے گی اسے حسین کی شہادت بھی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ حسین جب بچپن میں ایسے ہیں تو بچپن میں کیسے ہوں گے؟ تو حضرات محترم، تو اب حسین کا بچپن میں دیکھو، ماں طاہرہ، ماں صادقہ، ماں سچی، باپ علی، علی کا کیا کہنا؟ بولے تو علی، دیکھے تو علی، سوچے تو علی، جس کا باپ ہی علی ہو، جس کا گھرانہ نہیں علی ہو، جس کا خاندان ہی علی ہو، جس کے گھر کا ہر ایک بچہ علی ہو، کیونکہ علی کے گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ بابو سامنے کھڑی ہے ٹرک اور چلتی ہے بے دھڑک، آواز دیتی ہے بڑی کڑک، اسی لیے اس کا نام ہے حضرت ٹرک۔ تو آپ ٹرک کو مت دیکھیے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، جب یہ دے دے گا اپنی ادائیگی کر لے گا تو چلا جائے گا۔ تو ابھی آپ میری طرف متوجہ رہیے، اور کچھ باتیں میں آپ تک پہنچا کر کے بات کو ختم کروں گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کیونکہ بہت اصل موضوع کی طرف میں آ گیا ہوں۔ بچے تو سبھی کے ہوتے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، سبھی کے بچے ہیں۔ نہ علی کے بچپن کا جواب ہے، نہ فاطمہ کے بچوں کے بچپن کا جواب ہے۔ ارے جسے اپنے نبی کاندھے پہ بیٹھا لے، جو راقب دوش پیمبر وہ حسین، جس نے اسلام، دین، شریعت، جس نے پشت مصطفیٰ پر عبادت کو سیکھا ہو، کہ سبتے نبی ہیں، پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، وہ حسین بچپنا تھا۔ آپ کا بھی بچپنا ہوتا ہے، آپ کے یہاں جب عید کا دن آتا ہے تو آپ لوگ اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں، اپنے پیرنٹ سے کہتے ہیں، اپنے والدین سے کہتے ہیں عید ہے، عید کا کپڑا سلا دیجئے، خیاط کو ڈھونڈتے ہیں، ٹیلر کو ڈھونڈتے ہیں، عید کا کپڑا، عید کے کپڑے کے لیے تلاشنے لگتے ہیں، سلا جائے۔ تو حسن و حسین نے بھی اپنی ماں سے کہا، ماں کل عید ہے، یہی تو کہا ماں کل عید ہے۔ مدینے کے سارے بچوں نے کپڑے سلا لیے ہیں، ہمارے سارے دوستوں نے کپڑے سلا لیے ہیں، مگر کل عید ہے تو میرا کیا ہوگا؟ بچے کی بات تھی، کل عید ہے، تو ماں نے کہا بیٹا سو جاؤ، کل درزی کپڑا لے کر آئے گا۔ تاریخ سب جانتے ہیں، اس واقعے کو بہت زمانوں سے آپ نے سنا ہوگا، بہت واعظین نے اسے بیان کیا ہے، مگر آج آپ ہماری خانقاہ کے ڈھنگ سے سنیے۔ اب در والوں سے تو بہت سنا، اب گھر والوں سے سنیے اس واقعے کو۔ درزی لے کر آئے گا، بیٹا سو جاؤ، بچے سو گئے، میری ماں طاہرہ ہے، میری ماں صادقہ ہے، میری ماں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ بچے مطمئن ہو کے سو گئے کہ کل صبح درزی آئے گا، مگر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماں فاطمہ الزہرا نے کہاں کپڑا خریدا تھا اور کہاں خرید کر
کسی درزی کو دیا تھا؟ مجھے درزی کا پتہ بتا دو. مولانا اشتیاق صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مجھے بتائیں کیا کسی درزی کو یہاں سے کپڑا دیا تھا یا کوئی کپڑا پرچیز کیا تھا، خریدا تھا؟ تو جب خریدا نہیں تھا، دیا نہیں تھا، تو کہا کیوں؟ جب کپڑا خریدا نہیں، درزی کو دیا نہیں، تو کہا کیوں؟ تو کچھ لوگ کہنے دلاسا دیا تھا. دلاسا؟ ارے رسول کی لاڈلی بیٹی دلاسا دے گی؟ وہ بھی جھوٹا دلاسا، جس کی طہارت و پاکیزگی کی ضمانت قرآن دے. تو صاحب نہ کپڑا خریدا نہ دلاسا دیا، تو پھر کہا کیوں؟ اب اس سوال کا کیا جواب آپ کے پاس ہے؟ مجھے بتائیے. اس کا کیا اتر ہوگا؟ مجھے بتا دیجئے. کہ حسنین کی ماں نے جب کپڑا خریدا نہیں، درزی کو دیا نہیں، تو کہا کیوں؟ کوئی عورت کہتی تو ہم مان لیتے کہ ٹال دیا تھا، مگر وہ عورت وہ نہیں تھی. جو عورتوں کی جوان عورتوں کی سردار ہو جنت میں، جس کی پاکیزگی اور طہارت کی ضمانت قرآن دے، جس کی شان و عظمت مصطفیٰ بیان کریں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ماں فاطمہ الزہرا اپنے کو بھی جانتی تھی اور اپنے دونوں بچوں کو بھی پہچانتی تھی. ماں فاطمہ الزہرا اپنے کو بھی جانتی تھی، اپنے دونوں بچوں کو بھی پہچانتی تھی. اپنے کو کیا جانتی تھی؟ اپنے کو یہ جانتی تھی کہ جب مجھے لباس کی ضرورت پڑی تھی تو رب نے جنت سے لباس بھیجا تھا. جب مجھے لباس کی ضرورت پڑی تھی تو رب نے جنت سے لباس بھیجا تھا. اور آج میرے بچوں کو لباس کی ضرورت پڑی ہے تو رب جنت سے لباس بھیجے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جنت سے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا حسین. تو جنت سے لباس بھیجے گا. اب حسین کو لباس کہاں سے؟ ایک ادھر توجہ کیجیے آپ لوگ، آپ ادھر توجہ کیجیے. مائک مت لیا کرو، جب ہم کہیں گے تب مائک نعرے لگتے ہیں. تو اب جنت سے، تو ہمیں جب لباس کی ضرورت ہوئی تو جنت سے، اور میرے بچوں کو لباس کی ضرورت ہوئی تو جنت سے. تو اب سنو، کہا بیٹا سو جاؤ، خیاط لے کر آئے گا. اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے. اور کہا جبریل جنت سے لباس لو، حسن کا اور حسین کا. اور سنو جبریل، وہاں جا کے یہ مت کہنا کہ میں نوری مخلوق ہوں، وہاں جا کے یہ مت کہنا کہ میں ملک ہوں، وہاں جا کے یہ نہ کہنا میں فرشتہ ہوں، یہاں جا کے یہ نہ کہنا میں طائر سدرۃ المنتہا ہوں، بلکہ وہاں جا کے وہ بولی پہ بولنا جو رسول کی لاڈلی بیٹی نے اپنے بچوں سے بولا ہے. وہ بولی بولنا جو رسول کی لاڈلی بیٹی نے اپنے بچوں سے بولا. جبریل آئے، نوک کیا، آواز آئی کون؟ تو جبریل نے نہیں کہا میں فرشتہ ہوں، جبریل نے نہیں کہا میں ملک ہوں، جبریل نے نہیں کہا میں نوری مخلوق ہوں، بلکہ جبریل نے وہ بولی جو ماں فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں سے بولا تھا. کون؟ تو اندر سے آواز ہے، انا خیاط الحسنین، میں حسن و حسین کا درزی ہوں. میں حسن و حسین کا درزی ہوں. اور اس درزی کہنے میں بھی خدا کی مرضی شامل ہے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انا خیاط الحسنین، میں حسن و حسین کا درزی ہوں. فاطمہ جانتی تھی میرے بچوں کو لباس کی ضرورت پڑی ہے، جنت سے آئے گا. حسن کو جنت سے، حسین کو جنت سے، مجھ کو جنت سے. معلوم ہوا اب بات تو ہو گئی حسن کی حسین کی. حسن کی بھی ہو گئی، حسین کی بھی ہو گئی، فاطمہ کی بھی ہو گئی. بچا کون؟ علی. بچے تو علی. یہ یدھ، یہ اکرمر،
یہ جنگ، یہ وار ہر زمانے میں ہوئی ہے، اسلامی ویرودھی جماعتوں سے، اسلامی ویرودھی ٹکٹوؤں سے، اسلام مخالف قوم سے ہمیشہ جنگ ہوتی رہی۔ ایک جنگ وہ بھی ہوئی جس جنگ میں مولا علی تھے۔ علی کا کیا کہنا، علی کا کیا کہنا، علی نے جنگ کے سارے معاملے نبی سے سیکھے تھے۔ علی وہ تھے کہ جناب عمر بھی کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی وہ تھے، مگر شان علی دیکھو کہ عمر کو مشورہ علی دیں۔ توجہ چاہتا ہوں مولوی صاحب لوگوں، عمر کو مشورہ علی دے، ابو بکر کو مشورہ علی دے، عثمان کو مشورہ علی دے، کوئی جنگ نہیں، کوئی جنگ نہیں، علی دے۔ اس لیے علی کو تیار کیا تھا ابو بکر کے لیے نبی نے، علی کو تیار کیا تھا عمر کے لیے نبی نے، علی کو تیار کیا تھا عثمان کے لیے نبی نے۔ تو سنو، عمر علی سے مشورہ لے اور نبی ابو بکر عمر سے مشورہ لے۔ عمر مشورہ دیتے ہیں تو قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، اور علی ان کو بھی مشورہ دے۔ علی کی شان، علی کا مخالف بھی ایک میدان میں تھے، مگر دشمن کا ایک ایسا وار علی کی تلوار پہ ہوا تو علی کی تلوار مڑ گئی، مگر علی علی تھے، پیر پہ رکھا اور سیدھا کر دیا۔ علی کہاں دبنے والے، علی کہاں ڈرنے والے، میدان میں علی کا گھوڑا دوڑ رہا ہے، پھر دشمن نے ایسا وار کیا، تلوار مڑ گئی، علی نے پیر پہ رکھا اور سیدھا کر دیا۔ پھر تیسرے مقام پر دشمن نے علی کی تلوار پر ایک ایسا وار کیا کہ علی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جب علی کی تلوار ٹوٹی تو جیسے دوسرے صحابی آلات حرب لینے کے لیے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، اسی طریقے سے علی بھی پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ، میدان جنگ میں جانا ہے، کچھ دے دیجیے۔ ویسے نبی جسے جو چاہے دے، سوکھی لکڑی دے لے تو صحابہ اسے بھی لے کے چلے جاتے تھے۔ ایک صحابی رسول کی بارگاہ میں، انصاری صحابی تھے، رسول کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سوکھی ٹینی پکڑا دی، لے کے چلے گئے۔ یہ بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ، ظالموں کی تلوار، لوہے کی تلواروں کے آگے یہ کھجور کی سوکھی ٹینیاں کیا کریں گی؟ چونکہ ان کو بھروسہ تلواروں پر نہیں تھا، رسول کی ذات پر بھروسہ۔ جو تلواروں پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو تعداد پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ جماعت اور ہے، اور جو رسول کی ذات پر بھروسہ کرتی ہے، خدا کی ذات پر بھروسہ کرتی ہے، وہ ذات اور ہے۔ اسی لیے خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تم لوگ پریشان ہو گئے تھے، 26 نکال رہا ہے، 26 نکال رہا ہے، 26 نکال رہا ہے، قرآن سے ہر مسلمان پریشان تھا، 26 نکال رہا ہے۔ ہم لوگ بھی بہت پریشان ہو، 26 نکال رہا ہے، قرآن سے 26 آیتیں بدل دو بدل دو۔ میں بھی پریشان تھا، ہر مسئلہ کا آدمی پریشان تھا، ہر آدمی اپنا دامن صاف کر رہا تھا، یہ مجھ میں نہیں ہے، 26 نکال رہا، 26، سب پریشان تھے۔ اور کرم دیکھو کہ اسے وہ نکالنے گیا تھا، خود ہی نکل گیا۔ وہ نکالنے گیا تھا، خود ہی نکل گیا، اور جو بدلنا چاہتا تھا وہ بدل دیا، وہی بدل گیا، اتنا بدل گیا جہاں تک اس کی قدرت تھی اس نے بدل دیا، جہاں تک اس کی طاقت تھی اس نے بدل دیا۔ کتاب چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دیا، عبادت چھوڑ دی، یا علی کہنا چھوڑ دیا، یا حسین کہنا چھوڑ دیا، یہاں تک تو طاقت تھی کر دیا، اور جو نہیں کر پایا پوری جماعت مل کے وہ چیز بنا نہیں سکتی۔ جو کروا چکا تھا بچپن میں، اب 55 میں کیا کرے؟
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ولادت امام حسین، اعجاز قرآن، اعجاز قرآن، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت۔ حضرات محترم، مگر اس کا قلعہ کما ہوا، ہماری جماعت میں اتحاد و اتفاق رہا، اور ہم نے قرآن کے بدلنے والے کو دیکھا خود بدلتے ہوئے، کیونکہ جسے رسول کی ذات پر اعتماد و یقین و بھروسہ ہوگا وہ قوم ہمیشہ کامیاب ہوگی۔ کربلا کے میدان میں رسول کی ذات پر اعتماد تھا کہ نانا کے دین کو بچانا ہے، امام حسین کٹ گئے، مگر خدا کی قسم خواجہ اجمیر بول اٹھے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد داداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ مارنے والا مٹ گیا، خنجر چلانے والا مٹ گیا، اور خنجر میں آنے والا آج بھی زندہ ہے۔ نہیں، سب نہیں دیکھتے ہو یہ سب حسینیت کیا ہے؟ آج حسین کا نام ہے، حسین کے بابا کا نام ہے، میدانے میں تھے امام، میدان جنگ میں امام حسین کے بابا، تلوار ٹوٹ گئی نبی کی بارگاہ میں، نبی خاموش ہیں، یہاں اسرار، ادھر خاموشی، علی اسرار کر رہے میدان جنگ میں جانا ہے، نبی خاموش ہیں، علی دیکھ رہے ہیں جیسے دوسرے صحابی آئے تو تلوار دے دی گئی یا لکڑی دے دی گئی یا کوئی چیز دے دی گئی، میں آیا ہوں، نبی خاموش ہے، علی چاہے جلدی ہے میدان جنگ میں جاؤں، مگر نبی خاموش ہے۔ اللہ سمیع بصیر علیم و خبیر، جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جنت سے تلوار لو، جنت سے تلوار لو، نبی کے قریب علی کھڑے ہیں، جا کے دے دو، نبی کے قریب علی کھڑے ہیں، جا کر دے دو، نبی خاموش ہیں، چونکہ معاملہ جو ہے در والوں کا نہیں ہے، معاملہ تو گھر والے کا ہے، معاملہ تو علی کا تھا، ان کا معاملہ یہاں کا نہیں ہے، ان کا معاملہ، نبی خاموش ہیں، علیم و خبیر، جبریل جنت سے تلوار لو، نبی کے قریب علی کھڑے ہیں، جا کے دے دو، وہ تلوار لاہوتی فضاؤں سے گزری۔ یہ جملہ سن لیجئے، علی کے نام پر سبحان اللہ کہہ دیجئے، وہ تلوار لاہوتی فضاؤں سے گزری، ملکوتی پسوں سے گزری، حجاز میں آئی، آواز دیا، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔ میرے دوستوں، تم نماز پڑھو، تم عبادت کرو، تم بندگی کرو، تم ریاضت کرو، تم ذکر و اذکار کرو، اس کا فائدہ تمہیں کہاں ملے گا؟ جنت میں ملے گا۔ میدان محشر میں سب سے پہلے نماز پوچھا جائے گا، اس کے بعد اس کا فائدہ کمپلیٹ تھا، جنت میں فائدہ لو۔ یہی فرق ہے تم میں اور اہل بیت میں، تم نیکی کرو فائدہ وہاں ملے، اور اہل بیت کو فائدہ یہاں جنت سے دیا جائے۔ معاملہ کیا ہے؟ سنو، تم پیدا ہو، تمہارے ابا نام رکھیں، تمہاری اماں نام رکھیں، تمہاری پھپھو نام رکھیں، تمہارے ماموں نام رکھیں، علی پیدا ہو نام خدا رکھے، فاطمہ پیدا ہو نام خدا رکھے، حسن پیدا ہو نام خدا رکھے، حسین پیدا ہو نام خدا رکھے، اور علی اور فاطمہ کے درمیان نکاح خدا کرائے۔ علی پیدا ہو نام خدا رکھے، فاطمہ پیدا ہو نام خدا رکھے، حسن پیدا ہو نام خدا رکھے، حسین پیدا ہو نام خدا رکھے، حسن کا لباس خدا جنت سے بھیجے، حسین کا لباس خدا جنت سے بھیجے، فاطمہ کا لباس خدا جنت سے بھیجے، علی کی
ملے اور اہل بیت نے کی کرے تو جنت سے نعمتیں ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم. بہت اچھا حضرت. سبحان اللہ. یہ ہے جامع خطاب. سبحان اللہ. یہ ہے اہل بیت کا مقام, یہ ہے اہل بیت کی شان. تبھی نبی نے کہا تھا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح, میری اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے. میری اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہے. نوح کی کشتی جانتے ہیں؟ نوح کی کشتی سمجھتے ہیں؟ نبی کہیں مجرہا و مرسہا, مجرہا کا مرسہا کا ہے, چلو تو چلے, رکو تو رکے. جی 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 ماشاءاللہ. نوح کی کشتی کی مثال اہل بیت کی طرح ہے, جو اس میں سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا. اب کوئی نہ چڑھے کشتی ہے نوح میں تو جائے پہاڑ, ڈوب جائے گا. جس کی موت آنی ہے وہ نہ چڑھے, لیکن جسے نجات چاہیے تو کشتی میں آنا پڑے گا. سنو, کشتی کہا کس کو کہا؟ اپنی آل کو کشتی کہا, اپنی آل کو کشتی کہا. میری اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے. اور سن لو, بڑا سے بڑا طوفان آیا تھا, نوح کی کشتی کا کچھ نہیں ہوا. جی جی بے شک بے شک. عقل تو یہی کہہ رہی تھی سمندر کے طوفان میں کشتیاں غرق ہو جاتی ہیں, ہوں گی. بہت ساری کشتیاں غرق ہوئی ہیں, ٹائٹینک غرق ہو گیا, مگر کشتی نوح کبھی غرق نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اہل بیت بھی آئے, کبھی غرق نہیں ہوگی. جتنی یزیدی آندیاں چلے, جیسے جیسے چلے, جس جس انداز سے چلے, جو جو چلائے, جہاں جہاں سے چلائے, ممبر سے چلائے, مسجد سے چلائے, جس آغاز سے چلائے, اہل بیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس لیے کہ اس کشتی کو کسی ملا نے نہیں بنایا, بلکہ خود رسول اللہ نے. اس کشتی کو کسی ملا نے نہیں بنایا ہے, بلکہ خود رسول اللہ نے بنایا ہے. اہل بیت کو کشتی کہا, بے شک. اور صحابہ کو کیا کہا کہ الصحابی کالنجوم اقتدیتم و احتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند. بے شک. صحابہ کو ستارہ کہا, اہل بیت کو کشتی کہا. مطلب کیا؟ بس اسی کو سمجھ لو, آپ کامیاب زندگی ہو جائے گی. بے شک بے شک. ہم اسی کو نہیں سمجھ پاتے, ہم اسی کو سمجھ نہیں پاتے. مگر یہ علی کا مقام ایک ایسا ہے کہ جو ستاروں میں بھی ہے اور کشتی میں بھی ہے علی. بے شک. اہل بیت میں بھی علی ہیں اور صحابہ میں بھی علی ہیں. تو ادھر دیکھو گے ادھر بھی علی ہیں, ادھر دیکھو گے ادھر بھی علی ہیں. جو ادھر و ادھر ہوں انہی کے بچے حسن و حسین ہوتے ہیں, انہی کے بچے غوث اعظم ہوتے ہیں, انہی کے بچے غوث العالم ہوتے ہیں. بے شک بے شک. حضرات محترم, صحابہ. اب میں کشتی کی بات آ گئی, تھوڑا سا علمی بات ہے, بچوں کی خصوصی توجہ. ستارے کا کام کیا ہے اور کشتی کا کام کیا ہے؟ علم نجوم والے کہتے ہیں آسمان پہ 4 ستارے بہت مضبوط ہیں, جن کا کام یہ ہے جو سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہوتی ہیں اس کی سمت کو بتاتے ہیں, وہ متعین کرتے ہیں کہ اس کو مشرق کی طرف جانا ہے, کس کو مغرب کی طرف جانا ہے, شمال کی طرف جانا ہے, جنوب کی طرف جانا ہے. 4 ستارے مضبوط ہیں, لوگ اسی زور سے اپنی کشتی کو لے کے جاتے ہیں, پہنچا دیتے ہیں. 4 ستارے مضبوط ہیں. تو نبی نے اپنی آل کو کشتی کہا. کیا کہا؟
کشتی ہے، سفینہ کہا، اور صحابہ کو ستارہ کہا، اور ستارے 1,24,000 کا مبیش ہے صحابہ، اور اس میں 4 مضبوط صحابہ، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، 4 ہیں، اب 4 ہی سمت بتاتے ہیں، اب کشتی چل رہی ہے، جی جی کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ، ستارے کو دیکھ رہی ہے، ستارہ لے کر چل رہا ہے، منزل مل گئی۔ تو ستارے کا کام کیا ہے؟ سمت کا تعین کر کے اس طرف لے جانا۔ جی 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 واہ واہ، بہت اچھا حضرت، سبحان اللہ، واہ واہ حضرت، ذہن بن گیا۔ سمت کا تعین کر کے اس طرف لے جانا، یہ ستاروں کا کام ہے۔ اور کشتی کا کام کیا ہے؟ اس سمت کو دیکھ کر منزل تک پہنچانا۔ مطلب کیا؟ صحابہ کو ستارے کا، نجوم کا، ہدایت کا، جو ان کے پیچھے چلے گا، جو ان کی اقتداء کرے گا، ہدایت پائے گا۔ تو اس میں 2 معنی نکلے، ایک ہے ارادۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ ایک ہے ارادۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ ارادۃ الطریق کسے کہتے ہیں؟ راستہ دکھانا۔ ایصال الی المطلوب کسے کہتے ہیں؟ منزل تک پہنچانا۔ ارادۃ الطریق کہتے ہیں راستہ دکھانا، اور ایصال الی المطلوب کہتے ہیں منزل تک پہنچانا۔ نبی کے گروہ سے 2 چیز جماعت نکلی، ایک صحابہ کی نکلی اور ایک اہل بیت کی نکلی۔ ایک صحابہ کی نکلی اور ایک اہل بیت کی نکلی۔ صحابہ کا کام تھا کہ راستہ دکھائیں، اور اہل بیت کا کام تھا منزل تک پہنچائیں۔ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، جنہوں نے صحابہ کو بھی پکڑا اور اہل بیت کو بھی پکڑا، وہ منزل تک پہنچ گئے، وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامران ہو گئے۔ اسی لیے سارے لوگ کامیاب اس لیے ہوئے جنہوں نے اہل بیت سے سچی محبت کی، جنہوں نے ان سے سچا عشق کیا، جنہوں نے ایسا نہیں کہ مدح صحابہ کرتے رہے، اہل بیت کو بھول گئے۔ ارے مدح صحابہ نام ابو بکر و عمر کے نام اور ان کے تذکرے، ان کے ذکر، ان کی محبت کا نہیں ہے، بلکہ ابو بکر صدیق کی محبت، حسنین کی محبت ہے۔ یہ ہے مدح صحابہ۔ مدح صحابہ کرنے والوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مدح صحابہ کیا، ہم سے زیادہ مدح صحابہ کون کرے گا؟ ہم سے زیادہ مدح صحابہ کون کرے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حسنین کریمین چھوٹے تھے، میں نے دیکھا، خلیفۃ المسلمین میں تھا، میں امیر المومنین تھا، میں نے امام حسین کو اٹھایا، اپنے کاندھے پر بٹھا لیا۔ میاں خانہ دل نے آواز دی، ابو بکر تو امیر المومنین ہے، تو مومنوں کا امیر ہے، اس بچے کی پیروں کی گرد کہیں تیرے کپڑے کو خراب نہ کر دے۔ دل میں یہ بات آئی، میاں خانہ دل نے آواز دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، میں نے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ اگر میرا بیٹا عبد الرحمن ہوتا، اگر میرا بیٹا عبد الرحمن ہوتا تو میں خدا کی قسم اسے اپنے کاندھے پر نہ بیٹھاتا۔ یہ تو حسین ابن علی ہے، اسے تو مصطفیٰ اپنے کاندھے پر، اسے مصطفیٰ اپنے کاندھے پر اٹھاتے۔ خدا کی قسم یہ ہے مدح صحابہ۔ تم نے جھنڈوں کا نام مدح صحابہ رکھ لیا ہے، تم نے نعروں کا نام مدح صحابہ رکھ لیا ہے۔ اگر مدح صحابہ سننی ہے تو علی سے پوچھو مدح صحابہ کیا ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، علی تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہاری شان کیا کہنا، تمہارے مراتب کا کیا کہنا۔ علی تم تو رسول کے داماد ہو، رسول تو محبت سے تمہیں ابو تراب کہتے ہیں، تم تو حیدر ہو، تم تو غضنفر ہو، تم تو اسد اللہ ہو۔ مگر حضرت علی کہتے ہیں، اے ابو بکر آپ کا مقام بھی بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ کہا کیوں؟ کہا رسول نے جب ہجرت کی رات تھی آپ کو اپنے ساتھ کر لیا،
اور جب بدر کے میدان میں دشمنوں کا ڈر ہوا تو نبی نے کہا ہماری حفاظت کے لیے ابو بکر ہوں گے. صاحب یہ حضرت علی ہیں، یہ ہے محبت ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی. لوگ مدح صحابہ کرتے ہیں، مدح صحابہ کا حق نہیں ادا ہو پاتا. مدح صحابہ کا تو حق تب ادا ہوگا جب حب اہل بیت کے ساتھ ہو. حب اہل بیت کا حق تب ادا ہوگا جب مدح صحابہ کے ساتھ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدح صحابہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدح اہل بیت کرنے کی توفیق، اور 12 ربیع الاول کو میلاد مصطفیٰ منانے کی بھی توفیق دے. جو کہ لوگ 12 ربیع الاول میں بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں. 12 ربیع الاول میں آقا آئے تھے، ابو بکر کے آقا، عمر کے آقا، عثمان کے آقا. کہاں سے تم لے آئے یہ مدح صحابہ؟ اس لیے ہمیں 12 ربیع الاول میں آل انڈیا محمدی مشن کے زیر اہتمام جلوس محمدی جو کرونا کی وجہ سے نہیں نکل پا رہا تھا، حضرت شہزادہ مخدوم سمنا سید ایوب اشرف صدر آل انڈیا محمدی مشن، حضرت سید یعقوب اشرف صاحب، جن کی 25 سالہ محنت و کاوش سے جلوس محمدی نکل رہا ہے. اور الحمدللہ یہ جلوس محمدی یہ کسی جماعت میں نہیں، عاشقوں کا نکل رہا ہے. ہر محبت کرنے والا، دیش سے محبت کرنے والا، صوفیہ سے محبت کرنے والا، صدائے صوفیاء ہند سے محبت کرنے والا، وہ اس جلوس کو نکال رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہے. اسی لیے اس پروگرام کو صدائے علماء ہند نہیں بنایا گیا، اس پروگرام کو صدائے صوفیاء ہند بنایا گیا تاکہ غریب نواز کا بھی کرم یہاں رہے، مخدوم کچھوچا کا بھی کرم رہے، مخدوم سمنا کا بھی کرم رہے، مخدوم شاہ مینا کا بھی کرم رہے، وارث پاک کا بھی کرم رہے، صابر پیا کلیانی کا بھی کرم رہے. الحمدللہ 8 سال سے منایا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی کامیابی اور کامرانی سے ہم مناتے رہیں گے اور یاد حسین مناتے رہیں گے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جہاں پہ حسین ہے وہی کامیابی ہے، جہاں حسین کی محبت ہے وہی کامرانی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین کی سچی پکی محبت عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے کہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لہو قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.